बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ रावलपिंडी की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे कि अहालियान रावलपिंडी क्या सोच रहे हैं, क्या अब तक की कारकर्दगी से वो मुतमईन हैं जो कुछ हो रहा है, तो ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जो कुछ हुआ और जो कुछ आइंदा करना चाह रहे हैं, क्या रावलपिंडी के अरबाब हल्ल अक़्द उससे मुतमईन हैं या फिर वो चाहते हैं कि नहीं कुछ और डोज भी दी जाए। अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। जो ग्राउंड रियलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ जिसे कहते हैं 2+2 की तरह बता देता हूँ। नई पार्टी का तजुर्बा बिल्कुल नाकाम रहा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 0 + 0 + 0 = 0 वो अपना इम्पैक्ट भी नहीं कर सकती, कोई मामूली सा भी असर नहीं डाल सकी कि जिसके बाद पता चले कि नई पार्टी जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके बाद को बहुत बड़ा डेंट पड़ा। बहुत बड़ा क्या, बल्कि उसका फ़ायदा भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई मुंह लगाने के लिए भी तैयार नहीं, ना पीपल्स पार्टी लगाने के लिए तैयार है और ना ही नून लीग लगाने के लिए तैयार है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई है, बजाय इसके कि इसको पार्टी बनाया जाता, यही लोग हमारे साथ एडजस्टमेंट कर दी जाती, बात खत्म हो जाती। लेकिन जाहिर है हर कोई अपना अपना फ़ायदा सोच रहा था और हर कोई अपना अपनी दाल अपना लुच्च तलना चाह रहा था। तो इसलिए नई पार्टी तो बना दी। शब भर में इंतकाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में सियासी बन ना सका, ना सियासी बन सका ना आईनी बन सका, तो लिहाजा जो जल्दी जल्दी हुक्म हाकम हुआ, एक पार्टी बना के फारिग कर दिया गया। अब उसके बाद एक और नया काम हुआ। अब नई पार्टी में पहले से तो जो तयशुदा लोटे थे वो तो सारे के सारे आ गए, जिसको आप अलीम ग्रुप भी कह सकते हैं, तरीन ग्रुप भी कह सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब बड़े नफीस आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही वज़ादार आदमी हैं और सोच समझ के चलने वाले हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि क्योंकि पहले भी वो डसे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जहांगीर तरीन साहब अगर लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई हुए हैं तो वो इमरान खान साहब ने नहीं करवाया, वो जिन्होंने करवाया, जहांगीर तरीन साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनको डिसक्वालीफाई लाइफ टाइम क्यों करवाया गया था और किसने करवाया था। और इवन जहांगीर तरीन साहब को ये भी पता है कि जब रिव्यू फाइल की गई तो रिव्यू फाइल वो करना नहीं चाह रहे थे, तो वो रिव्यू फाइल कर दी गई। उसके बाद वो रिव्यू फाइल को परसू नहीं करना चाह रहे थे और वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्हें कहा गया कि नहीं, आप रिव्यू लगवा लें। फिर वो रिव्यू लग गई और जब रिव्यू लग गई तो मेरा ख्याल है कि वाहिद आदमी था जहांगीर तरीन साहब को बताने वाला। मैंने कहा ये आपको फारिग कर देंगे, तो वही हुआ और वो फारिग हो गए। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब को भी पता है। अब हुक्म हाकम था और उनको फिर कहा गया कि जनाब अब आप फिर हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें। उन्होंने फिर वो काम किया और फिर इस बार ज़रा नवाज शरीफ साहब ने भी आशीर्वाद दी। लेकिन हुआ फिर वही जहांगीर तरीन साहब के साथ कि उनको पार्टी बनवा दी गई और पार्टी बनवाने के बाद पीछे से हाथ खींच लिया गया। और जब हाथ खींचा उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 3.5 साल, अगर एक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, दूसरे अली जैदी साहब, तीसरे फवाद चौधरी साहब, ये सारे के सारे तगड़े लोग, फयाज चौहान साहब तो खैर उन्होंने तो पहले दिन ही ठुस कर दी थी। तो ये फिर ये भी कहा गया था जहांगीर तरीन साहब को कि आपके साथ और भी बड़े बड़े लोग आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन हुआ ये कि अली जैदी साहब आए पहली दफ़ा, पहले दिन आए और तकरीर करके तकरीर झाड़ कर निकल गए। फिर ये भी कहा गया कि आपको फैसल वाडा भी मिल जाएंगे, फिर ये भी कहा गया कि फलां लोग भी मिल जाएंगे, तो पंजाब सारा आपके कदमों में नीचे होगा और बात ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये भी कहा गया कि नून लीग को भी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी, तरीन साहब को भी, ये कहा गया कि इमरान खान साहब का पत्ता अब साफ़ हो चुका है। ये हुक्म हाकम है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ़ हो चुका है, लिहाजा इमरान खान की फ़िक्र न करें, इनको हमने किसी न किसी फेक केस में फिक्स कर देना है। अब ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, ये ज़ाहिर है एक प्लानिंग तो आप कर रहे होते हैं और प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, ताकत भी आपके पास, इख्तियार भी है, इख्तियार भी है, सब कुछ है, तो बंदा भी यही समझता है कि ठीक है जी कर रहे होंगे। क्योंकि 9 मई के बाद ये सारे का सारा काम किया गया, 9 मई के बाद किया गया कि 9 मई के पहले 9 मई का हुआ वाक़या और उसके बाद जो एक यकदम एक क्रैकडाउन शुरू हो गया और 10-12 हज़ार लोगों को उठा लिया गया 48 घंटों के अंदर अंदर
اور پھر میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور میڈیا نے پھر اس کی جو تابع داری کی، بامر مجبوری کی، کچھ نے بامر مجبوری کی، کچھ نے ولنگلی کی، بلکہ وہ پارٹ تھے اس کا کہ آپ یہ کام کریں، ایک دفعہ یہ کاؤنٹر نیریٹو اور عمران خان کا جو نام لیوا ہیں ان سب کو آپ بالکل بلڈوز کر دیں، تو انہوں نے کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے یہ کی گئیں، تو اس کے بعد ترین صاحب کا سب کا خیال تھا کہ بس اب ہاتھ سے چیزیں اب ہمارے کنٹرول میں آ گئی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ وہ جوڈیشری کی طرف سے ابھی تک، اس وقت تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں، جوڈیشری کی طرف سے سخت ترین مزاحمت کا ابھی بھی سامنا ہے۔ عدلیہ ہی ہے جو اس وقت انصاف فراہم کر رہی ہے، اور ایون 2-4 کمزور فیصلے آئے، لیکن اس کے باوجود آپ ایٹ لارج دیکھیں اور بہت بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو عدلیہ ہی ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے لاچار بے بس شہریوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، اس کے باوجود کہ ان کے احکامات کو اب نہیں مانا جا رہا، توہین عدالت کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی عدلیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اب بندوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں سمیع ابراہیم صاحب کو پہلے اٹھایا گیا، عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا۔ عمران ریاض کو اس لیے اٹھایا گیا ہے، اس لیے اس کو ریکارڈ پہ نہیں لا رہے کیونکہ وہ کیس 24 گھنٹے کی 48 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے باہر آ جانا تھا۔ 2 بندوں کو اٹھایا گیا تھا، عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور ان کو آفتاب اقبال صاحب کو اٹھایا گیا، 2 آدمیوں کو اٹھایا گیا۔ آفتاب اقبال صاحب کو پروڈیوس کرنا پڑ گیا فوری طور پہ، اور عمران ریاض صاحب کو بھی پروڈیوس کرنا تھا، وہ بھی آرڈر تھا، لیکن کہا گیا کہ جی وہ تو کہیں اور چلے گئے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب بندے اعظم خان صاحب کو اٹھا لیا گیا اور دیگر باقی بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے، اور پھر اب ایک اور کام شروع کر دیا کہ شہریوں کو رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو چیزیں ملتی ہیں اٹھا کے 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں، اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، شہرام ترقی کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے، اور یہ حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی یہی، عثمان ڈار کے ساتھ یہی ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کے اپنے ساتھ یہی ہو چکا ہے کہ بس گھسیں، توڑ پھوڑ کریں، اور جو مال مسروقہ ہے وہ لے کے آگے چلتے بنے۔ اب یہ کام کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے کام ابھی سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا، وہ بھی جوڈیشری سے فوری طور پہ انہوں نے ضمانت کروا لی اور ان کو ضمانت مل گئی، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی کیس رجسٹرڈ ہیں اس میں گرفتار لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں، یہ ایک مقدمے سے نکل کے دوسرے پہ گرفتار کر لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی جو اصل ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے وہ عدالتوں سے ہی لگا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے جو پیرالل جہانگیر ترین صاحب کو اور ان سب کو تسلی دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ اب فوجی عدالتیں 9 مئی کے بعد فوجی عدالتیں، آرمی ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اور کرنل صاحب کی عدالت ہوگی اور ہم بھون دیں گے 24 گھنٹے کے اندر اندر بھون دیں گے، اس میں کیا ہے۔ اب پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، یعنی کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے، اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے لوگ ہیں ملزمان، ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل ٹرائل ہوگا، یعنی ان کو باہر لایا ہی نہیں جائے گا، اندر ہی سب کچھ، جیل میں عدالت لگے گی، جیل میں گواہ آئیں گے، جیل میں سب کچھ ہوگا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، لہذا یہ ان کو سب کو سزائیں سنا دی جائیں گی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی ہرڈل آ گئی، عدلیہ تو تھی ہی تھی، اور عدلیہ کو اب عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا، عدلیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ جو جج بھی تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ جج تھے ان سب کے خلاف ریفرنس فائل کر دیے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت تقریباً اس وقت 11 ججز کے خلاف کمپلینٹس فائل ہو گئی ہیں، ریفرنس نہیں اس کو کہتے ہیں، کمپلینٹس فائل ہو گئی ہیں، کمپلینٹس درخواستیں آ گئی ہیں 9-10 ججز کے خلاف۔ اب پڑھیں، اور ادھر آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ، محسن اختر، جسٹس محسن کیانی، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ڈی جی رینجرز کو نوٹس دے دیا تھا، شہزاد اکبر کے بھائی میں، اور آئی تھنک شہزاد اکبر کے بھائی والا معاملہ تھا یا ایک اور تھا معاملہ، اس میں نوٹس دے دیا تھا ڈی جی رینجرز کو، تو اس پہ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ اگلی ہیئرنگ پہ جسٹس قینی صاحب نے ڈی جی رینجرز کی حد تک نوٹس واپس لیا، اور ساتھ ہی میڈیا سے کہا خبردار اگر آپ نے یہ ہمارے جو ریمارکس ہیں یہ رپورٹ کی ہے میں ورنہ توہین عدالت اور پیمرا کو میں لکھ دوں گا۔ تو وہ پریشر تھا، وہ پیچھے پریشر تھا کیانی صاحب پہ، لہٰذا انہوں نے کہا جو ریٹرن آرڈر آئے گا صرف وہی شائع کرنا ہے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف بھی شکایت بھیج دی گئی، ان کو بھی لے آئے جی، لہٰذا جو جج بولے گا ان کے خلاف، جو وکیل بولے گا ان کے خلاف، سردار لطیف خان کوسہ، اظہر صدیق صاحب، ان کے گھروں پہ جو ہوا، اور اس کے بعد مقدمات
فواد چودھری صاحب خود وکیل تھے، اعظم سواتی صاحب وکیل تھے، ان کے ساتھ کیا کیا، اور کوئی بھی وکیل بھی اس طریقے سے وکیل کمیونٹی کے طور پہ نہیں نکلے۔ لیکن اب جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ ہو چکا ہے، جیسے جیسے ٹائم مل رہا ہے سمجھ آ رہی ہے چودھری اعزاز احسن صاحب کو، خواجہ طارق رحیم صاحب کو 50 وکلا جو جمع ہوئے تھے وہ بلا وجہ نہیں ہو گئے تھے۔ ٹاپ کے جو حامد خان صاحب، سارے ٹاپ کے وکلا، وہ اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ ہے، اس لیے جوڈیشری کو بھی پتہ ہے کہ ارادے ان کے خطرناک ہیں، لہٰذا یہ خطرناک ارادوں کو اب ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ کیا کریں گے؟ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو ابھی تازہ ترین جو چل رہی ہے، اور پورے ملک میں ابھی کیس بالکل ٹی وی پہ تو آ ہی نہیں سکتی، خبر کوئی آ ہی نہیں رہی، ایکچوئل گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جو ان کے سپورٹرز، ووٹرز ہیں، وہ اور ان کے رشتہ دار گھر گھر مقبوضہ وادی کو بھول جائیں گے۔ مقبوضہ وادی کے تو رپورٹ ہوتا ہے نا، آپ کو پتا کہ مقبوضہ وادی میں آج اتنے سرچ آپریشن ہوا، اتنا ہوا، اتنا ہوا، اتنا، وہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ہیں وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں، میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں خاندان ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اس وقت نہیں رہ رہے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے وہ نکلے ہوئے ہیں، کوئی کسی رشتہ دار کی طرف، کوئی کسی رشتہ دار کی طرف، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی مری بیٹھا ہے، کوئی خیبر پختونخوا بیٹھا ہے، کوئی اندرون سندھ بیٹھا ہے، ہر کوئی چھپا ہوا ہے، اپنے جہاں جہاں ملک میں رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھروں میں ریڈ کیے جا رہے ہیں اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ نہیں ملتے تو خواتین اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے، اور اس کی ریزن سمپل ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ عمران خان صاحب ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اب خاموشی بھی توڑی ہے، اور وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے ارادہ ہے گرفتار کرنے کا کہ وہ پرامن احتجاج کی کال دینے والے ہیں۔ جی ہاں، بالکل پرامن احتجاج کی کال دینے والے ہیں پورے ملک میں، ملک گیر سطح پہ، اور وہ اپنے ویڈیو کے ساتھ ایک ویڈیو بیان دیں گے، اس کے بعد تاریخ اور وقت اور جو وینیو ہے وہ آ جائے گا، اور بڑی انوکھی قسم کی ایک کال ہوگی۔ اس کال میں وہ لوگوں سے کہیں گے کہ آپ نکلیں اور نکل کے احتجاج کریں۔ وہ کس طرح کا احتجاج ہوگا یہ ایک سرپرائز ہے۔ تو عمران خان صاحب دوبارہ سے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، اور دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کرنے والے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری دوبارہ سے سوچی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی لیے کوئٹہ کا جو قتل کا مقدمہ ہے، بے بنیاد، بیس لیس، جھوٹا، اس میں بھی ان کو کوئٹہ یاد کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، سمپل 1 پوائنٹ ایجنڈا میں آپ کو بتا دوں، چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، سارے کے سارے۔ پہلی بات ہے کہ اب ذرا ٹائم آ رہا ہے الیکشن کی طرف، جب الیکشن کی طرف ٹائم آ رہا ہے تو یہ خود بھی تتر بتر ہو رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو سن لیجئے گا، میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف فیملی کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ خواہ مولانا ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، الیکشن پہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ہوں گی، ہم اپنے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں، اور الیکشن جیت کے آئیں گے تو بات کریں گے۔ تو اب اس سچویشن بھی جایا جا رہا ہے۔ اندر سے یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب تو جیت رہے ہیں، ان کو تو ہرایا نہیں جا سکتا، کیوں نہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے، مولانا اور نون لیگ دوبارہ سے ایک ہو سکتے ہیں اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ۔ پیپلز پارٹی کیسے ہوگی؟ پیپلز پارٹی سوچ سمجھ کے کرے گی یہ فیصلہ۔ ہاں، اس کیک میں پیپلز پارٹی کو کچھ زیادہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں جناب، الیکشن فوراً کروائیں، ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔